इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जनाब वाइस चांसलर साहब, हमारे स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स, मेरे वज़रा, चीफ मिनिस्टर साहब, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे लिए अच्छे अल्फाज कहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पहले भी आया हूँ और मुझे जो चीज़ पसंद आई मलाकंड यूनिवर्सिटी की, वो मैं आपको बताऊँ वो क्या चीज़ है। मैं दुनिया में सारी यूनिवर्सिटीज़, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में फिरा हुआ हूँ, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ हूँ, और जो मेरा ख्वाब है, जो नमल यूनिवर्सिटी, वो मेरा ये ख्वाब है कि वो पाकिस्तान की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनेगी। एक यूनिवर्सिटी, सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं, एक नॉलेज सिटी। और एक अल-कादर यूनिवर्सिटी जो इंशाअल्लाह सितंबर को शुरू होगी। अल-कादर यूनिवर्सिटी एक और किस्म की चीज़ है। मैंने दुनिया के बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स जो दुनिया में होते हैं, उन सबको बोर्ड के ऊपर लेके आया हूँ, और मेरी कोशिश ये है कि अपनी कौम को एक ऐसी इंटेलेक्चुअल लीडरशिप दूँ अल-कादर यूनिवर्सिटी से कि जो लोगों को समझ तो आए कि अल्लाह ने क्यों हमें पैदा किया, हमारा इस दुनिया में मकसद क्या है, हम जब इस दुनिया से जाएंगे तो हमारा क्या होगा। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ने जितने भी पैगंबर भेजे थे, वो उनका मकसद ही ये था कि इंसानों को ये बताएं। सब पैगंबरों का यही मकसद था। तो इंसान और जानवर में क्या फ़र्क है? जानवर भी आता है, बच्चे पैदा करता है, खाता पीता है, मर जाता है। तो अगर इंसान भी पैसा बनाए, बच्चे पैदा करे, अपने लिए खाए पिए और मर जाए, तो उसमें और जानवर में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, अल्लाह की सबसे अजीम मखलूक। फरिश्तों को अल्लाह ने कहा कि इसके सामने झुको, और शैतान को अल्लाह ने उसको, यानी जो उसको कंडेम किया, वो किया ही इसलिए कि उसमें तकब्बर था। वो कहता मैं इंसान से ज़्यादा सुपीरियर हूँ। लेकिन अल्लाह ने कहा कि मैंने इंसान में वो सलाहियतें दी हैं जो तुम्हें भी नहीं पता और तुम्हें भी नहीं दी। कहने का मकसद यह है कि इंसान एक बहुत, अल्लाह ने अपनी सबसे हमें अजीम मखलूक बनाया। तो जब तक इंसान अपना दुनिया में मकसद नहीं समझता, ये दुनिया में आप देखें अफरा तफरी मची हुई है, लालच है, पैसे के पीछे भाग रहे हैं कि जैसे पैसे से खुशी आ जाएगी। एक न्यूयॉर्क टाइम्स से मैंने पढ़ा एक दफ़ा, एक 50 साल आदमी न्यूयॉर्क के अंदर टॉप साइकाट्रिस्ट था। उसने 50 साल के बाद अपनी फाइंडिंग्स दी, और उसके नंबर 1 फाइंडिंग क्या थी कि उसने कहा जो मेरे पेशेंट्स थे, उनमें मैंने एक चीज़ देखी कि जितना जितना उसका पैसा बढ़ता रहा और उसकी दौलत बढ़ती रही, उतनी उतनी उसकी खुशी कम होती गई। इनवर्स रिलेशनशिप थी पैसे की और खुशी की। अब मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन हमारे भी हैं, अब देखें कि वो इतने बड़े बड़े यहाँ अरबोपति बैठे हुए हैं, आप यकीन करें, मैं आपको लिख के देता हूं कि उनको पता ही नहीं कि इनके पास कितना पैसा है। 30 साल में इस मुल्क का पैसा चोरी किया, उनको पता ही नहीं है कितना पैसा है। लेकिन अल्लाह कुरान में कहता है कि मेरी ज़मीन पे निकल के देखो, हर जगह मेरे इशारे हैं, हर जगह मैं सबक देता हूं तुम्हें। तो इनको देखो कि लानत है ऐसे पैसे की। बच्चे भी झूठ बोल रहे हैं, वो भी झूठ बोल रहे हैं, कभी अस्पताल में जा रहे हैं, कभी जेल में जा रहे हैं। ये हमारे लिए इबरतनाक चीज़ है कि पैसा खुशी नहीं देता। खुशी उसको मिलती है जो आप 5 वक्त की नमाज में अल्लाह से एक चीज़ ही मांगते हैं कि अल्लाह मुझे उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनके नहीं जो अपनी तबाही के रास्ते पे निकल गए। ये सारा वक्त आपकी ज़िंदगी के अंदर ये 2 रास्ते आएंगे,
اور ایک خوشی کا راستہ ہے اور ایک آپ کی تباہی کا راستہ ہے. ایک وہ راستہ ہے جو آسان راستہ نہیں ہے، مشکل راستہ ہے. سب سے زیادہ نعمتیں تو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بخشی، لیکن اللہ کے پیغمبروں کی کسی کی بھی آسان زندگی نہیں تھی، سب کی مشکل زندگیاں تھیں. تو یہ جو ہم کئی دفعہ سمجھتے ہیں نا، قرآن میں ایک اور آیت ہے کہ جس چیز کو تم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو وہ برا ہے، اور جس کو برا سمجھتے ہو وہ اچھا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم آسان زندگی کو کئی دفعہ اچھا سمجھتے ہیں، وہ انسان کے پوٹینشل کو تباہ کر دیتا ہے. ہم شارٹ کٹس لے لیتے ہیں زندگی میں. کوئی آج تک بڑا کام کسی انسان نے نہیں کیا شارٹ کٹ لے کے، کبھی بھی نہیں ہوا. اگر اللہ کے حبیب جو انسان کو اللہ نے سب سے زیادہ پیار کیا، اگر ان کو 13 سال سب اتنے مشکل وقت سے اللہ نے گزارا تو برا تو نہیں ہوگا ہمارے لیے. اللہ نے ثابت کیا کہ جب وہ دنیا کی تاریخ کے سب سے گریٹسٹ لیڈر بنے تو 13 سال ان کو سب سے مشکل وقت سے گزارا. 10 سال کے بعد صرف 40 لوگ مسلمان تھے، اور وہ دنیا کی تاریخ میں ایسا انقلاب نہیں آیا جو انہوں نے 23 سال کے بعد، ان کی نبوت کے 23 سال کے بعد جو وہ انقلاب آیا. کبھی اس لیے میں نے القادر یونیورسٹی بنا رہا ہوں کہ ہمیں پتہ اسٹڈی کریں ہمارا انٹلیکٹ کہ وہ کیا چیز تھی، وہ کیا کوالٹیز تھی کہ انہوں نے وہ عرب جو تقسیم ہوئے تھے جن کی حیثیت کوئی نہیں تھی، 2 سپر پاورز تھیں دونوں طرف، وہ کیا چیز تھی کہ 13 15 16 سالوں کے اندر وہی جن کی حیثیت نہیں تھی وہ 2 سپر پاورز ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گئی اور دنیا کا سب سے عظیم سویلائزیشن کیا. صرف یہ نہیں کہ وہ دنیا میں ساری جگہ چلے گئے اور ان کی فوجیں کامیاب ہو گئیں، وہ تو منگولین کی جو چنگیز خان کی فوجیں تھیں وہ بھی سب سے تیزی سے کامیاب ہو گئیں. لیکن 100 سال کے بعد پتہ ہی نہیں کہ منگولین کدھر گئے، منگولین سویلائزیشن کا ہی نہیں پتہ. انہوں نے تو وہ سویلائزیشن قائم کیا جو سب سے عظیم سویلائزیشن تھا، اور جس کی وجہ سے اگر یورپ آج اور ویسٹ آگے بڑھا ہے تو وہ سویلائزیشن نے جو نالج کو ڈیولپ کیا اور پھر آگے ان کے سائنٹسٹ مسلمانوں نے آگے چھوڑا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک یونیورسٹی ہے جو کہ انشاءاللہ نالج سٹی بنے گی. یہ تو گورنمنٹ میں نہیں نا، یہ تو میں نے گورنمنٹ کے باہر بنائی ہے. اور دوسری جو یونیورسٹی ہے وہ انشاءاللہ جو علامہ اقبال نے جو ایک کتاب لکھی تھی کہ دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، کہ اسلام کے تھاٹ کو ڈیولپ کریں. ہمارے انٹلیکچوئلز آئیں، وہ بتائیں کہ یہ ملک بنا کیوں تھا. اگر یہی ملک بننا تھا کہ جی ٹاٹا برلا کی جگہ یا شریف اور زرداریوں نے امیر ہونا تھا تو اس کا مقصد کوئی نہیں تھا. علامہ اقبال کا بڑا واضح تھا کہ یہ ملک ایک دنیا کے لیے مثال بنے گا کہ اصل میں اسلام کیا ہے، اور وہ انشاءاللہ ہم یہاں ڈیولپ کریں گے. یونیورسٹیز کے اندر بھی میں نے کہا کہ ایک ضرور ہمیں ایک سے شروع کریں گے. ابھی ہم سرگودا یونیورسٹی سے شروع کر رہے ہیں. پی ایچ ڈی کلاسز ہوں اور پھر باقی یونیورسٹیز کے اندر ضرور ایک کلاس ہو جو ڈیولپ کرے کہ ہمیں انسان بنائے. ٹیکنالوجی اور ٹیکنیکل ایجوکیشن بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی اور ٹیکنیکل ایجوکیشن تو ہمیں آگے لے کے جائے گا. جو ٹیکنالوجی کی اب ریولوشن آ رہی ہے دنیا میں، اس سپیڈ پہ کبھی ٹیکنالوجی آگے بڑھی نہیں جو اس سپیڈ پہ آج بڑھ رہی ہے. تو وہ تو ہمیں اس پہ شرکت کرنی ہے پوری طرح. ہم آگے پیچھے رہ گئے. ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بہت ضرورت ہے کیونکہ ہمارے اتنے زیادہ بے روزگار نوجوان ہیں، ان کو جب تک ٹیکنیکل ایجوکیشن نہیں ملے گا روزگار نہیں ملے گا. یعنی وہ، اور جتنا ہم اپنے انسانوں کے اوپر ویلیو ایڈ کرتے جائیں، جتنا ان کے اوپر خرچ کرتے جائیں گے وہ معاشرے میں ویلیو ایڈ کریں گے. اور دنیا میں تو وہ اکانومی اوپر جاتی ہے جو نالج اکانومی ہے. تو ہمارے ملک میں یہ بہت بڑی ہم نے غلطی کی کہ ہم نے نہ ٹیکنالوجی کے اوپر، نہ اپنی ہائر ایجوکیشن پہ، نہ ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ اتنا زور لگایا. تو یہ دونوں ساتھ ساتھ جاتے ہیں. ایک آپ کو اکوپ کرتا ہے دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے کیونکہ سارے سائنسدان جب مسلمانوں پر گئے تو سائنسدان بھی سارے ٹاپ مسلمان تھے. دوسرا اس سے بھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں بتاتا ہے کہ
دنیا میں مقصد کیا ہے؟ ہم عقل مند جانور نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں۔ تو یونیورسٹی ایجوکیشن کا بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے سوسائٹی پہ، کیونکہ یونیورسٹی ایجوکیشن لوگوں کو ایک اور لیول پہ لے کے جاتی ہے۔ امریکہ کی جو اسینٹ ہوئی، جب آج سے 120 سال پہلے اوپر جانا شروع ہوا امریکہ، تو وہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ دنیا میں سب سے زیادہ گریجویٹس امریکہ میں نکل رہے تھے۔ جب آپ کے گریجویٹس، جب آپ کی ہائر ایجوکیشن کے اندر آپ لوگوں کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں اپنے پاپولیشن پہ، تو وہ خود ہی ملک اٹھا دیتا ہے، ضرورت نہیں پڑتی آپ کو کچھ کرنے کی۔ ایک پڑھا لکھا پاپولیشن خود قوم کو اٹھاتا ہے۔ تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہاں سے آپ کے اتنے زبردست رزلٹس ہیں ملکان یونیورسٹی کے، اور انشاءاللہ میں نے محمود خان کو کہا ہوا ہے کہ جیسے جیسے ہمارے حالات بہتر ہوتے جائیں گے، ہم بڑے مشکل حالات سے نکلے ہیں، پہلے تو سال سٹیبل ہی کرتے رہے کیونکہ بالکل ملک مقروض تھا، اور میں آپ کو ذرا بتاؤں کہ مقروض کیسے تھا، یعنی آپ کو سٹیٹسٹکلی پتہ چلے کہ ملک کے حالات کیا تھے۔ جب ہم آئے تو ملک کے پاس پیسے نہیں تھے، اپنے جو باہر کی قرضوں کی قسطیں دینی تھی اور اپنی ری پیمنٹس کرنی تھی، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، ڈیفالٹ کر رہے تھے۔ ہمارے دوست ملکوں نے مدد کی، بچا لیا ہمیں ڈیفالٹ سے۔ اگر ڈیفالٹ ہو جاتا تو لوگ آج اگر مہنگائی کو کہہ رہے ہیں کہ زیادہ مہنگائی ہے، آپ کو اندازہ نہیں کہ وہ کس طرح کی مہنگائی آنی تھی، کیونکہ ڈیفالٹ ہوتا تو روپے نے گر جانا تھا۔ جب روپے نے گرنا تھا تو سب مہنگی ہو جاتی ہے۔ تو ابھی بھی جو مہنگائی ہے وہ اس لیے کہ 2018 کے شروع میں اور اب تک روپیہ 107 روپے ڈالر سے اب 155 یا 160 پہ پہنچا ہے۔ تو جب روپیہ گرتا ہے ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، امپورٹ سب کچھ، تیل، بجلی، ٹرانسپورٹ، باہر سے دالیں، گھی، جو چیز امپورٹ ہوتی ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے۔ تو ایفیکٹ روپے کی کمزوری سے پڑتا ہے۔ تو روپیہ اگر، کیونکہ ہمارے پاس تو فورن ایکسچینج ریزروز ہی نہیں تھے، تو اگر وہ روپیہ گرنا شروع ہوتا، ہمارے پاس تو کوئی چیز اس کو روکنے کے لیے نہیں تھی، اس لیے ہمارے دوست ملکوں نے ہماری مدد کی، ہم بچ گئے۔ تو آج ذرا 2.5 سال میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پچھلے نون لیگ کے 2.5 سال میں انہوں نے کتنا قرضوں پہ سود واپس کیا تھا؟ 3000 ارب۔ ہم نے اپنے 2.5 سال میں قرضوں پہ کتنا سود اب تک واپس کر چکے ہیں؟ 3.2 ٹریلین، 6.2 ٹریلین، یعنی دگنے سے زیادہ۔ 6.2 ٹریلین ہم نے واپس کیا ہے، انہوں نے اسی ٹائم میں 3 ٹریلین واپس کیا۔ سود کے ساتھ جو ہم نے لون ریپیمنٹس کی ہیں، انہوں نے آرام سے انہوں نے اپنے 2.5 سال میں کتنی ریپیمنٹس کی تھیں لون پلس انٹرسٹ؟ 20 ٹریلین، 20,000 ارب۔ ہم نے ابھی تک کتنی کی ہیں؟ 35,000 ارب۔ سو اس کا ہوتا کیا ہے؟ جب آپ اتنے زیادہ قرضے واپس کرتے ہیں، پیسے ہی نہیں ہوتے اپنی تعلیم پہ خرچ کرنے کے لیے، ہسپتالوں پہ، سڑکوں پہ۔ تو یہ تو ہم اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کیا کرنا ہے، ہمارے جو چیلنجز اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ نمبر 1، اب ہمارے اوپر یہ قرضوں کا بوجھ پڑا ہوا ہے، اس کو ہم نے واپس کیسے کرنا ہے؟ ویلتھ کریشن سے۔ ایسے پروجیکٹس بنانے ہیں جو کہ ہماری دولت میں اضافہ کریں۔ مثلا لاہور میں راوی سٹی بنا رہے ہیں، نیا شہر، اس کے اندر ٹریلینز کی یعنی کئی ہزار ارب روپے کی اس کے اندر ویلتھ جنریشن ہوگی۔ ہمارا کوئی خرچہ نہیں ہوگا کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر آئے گا۔ ایک کراچی میں بنڈل آئلینڈ ہے، بڑے بڑے انویسٹرز انتظار کر رہے ہیں، جس وقت ابھی سندھ حکومت ہمیں کسی وجہ سے اجازت نہیں دے رہی، لیکن بڑے بڑے انویسٹرز آ رہے ہیں جو کہ وہاں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ فورن ایکسچینج آئے گا ہمارے پاس، ہمارا روپیہ مضبوط ہوگا۔ پھر ہم نے لاہور میں ایک ڈسٹرکٹ بنائی ہے، بزنس ڈسٹرکٹ۔ ہم اندازہ لگا رہے تھے کہ اس سے 6,000 ارب روپے کی ویلتھ جنریشن ہوگی۔
پھر 2 بڑی ڈیمز بنا رہے ہیں 50 سال کے بعد، باشا ڈیم اور ممند ڈیم. 50 سال کے بعد یہ 2 بڑی ڈیمز بن رہی ہیں. یہ ویلتھ جنریٹ کریں گی کیونکہ اس سے ہمارا پانی سے جو بچے گا اس پانی سے ہم فصلیں زیادہ، ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی بڑھے گی ہماری. سارا جو ہمارا چشمہ رائٹ بینک کینال کا یہاں چیف منسٹر صاحب مجھے کہتے رہتے ہیں، وہ اس سے کم از کم کوئی 3 لاکھ ایکڑ ڈی آئی خان کے اندر زمین کاشت ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے تو بڑی ڈیمز، تو وہ ان سے ویلتھ جنریشن ہوگی. پھر ہم کنسٹرکشن انڈسٹری کے وہ اس وقت ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری کو ہم وہ انسینٹیو دے رہے ہیں اور وہ اس لیول کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی، کیونکہ ہم نے ان کو انسینٹیوائز کیا، ان کے لیے آسانیاں کی، اپنے لو کاسٹ گھر بنا رہے ہیں، افورڈیبل ہاؤسنگ لوگوں کے لیے. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے. تو جیسے جو کنسٹرکشن ہے اس کے ساتھ 30 اور انڈسٹریز جڑی ہوئی ہیں. تو جب کنسٹرکشن چلتی ہے تو 30 اور انڈسٹری چلتی ہے، روزگار بھی ملتا ہے، ویلتھ کریشن بھی ہوتی ہے. اور پھر جو اگلی چیز ہے ٹورزم. ٹورزم ایک ایسی چیز ہے جو اکیلی ٹورزم پاکستان کو اتنا پیسہ لا سکتی ہے فارن ایکسچینج میں، جو ہمارا یہ جو سارے مسئلے ہیں فارن ریزروز کے، یہ سب ختم ہو سکتے ہیں. اور ٹورزم جو اس وقت اندرونی ٹورزم ہے، ڈومیسٹک ٹورزم ہے، وہ پاکستان میں ٹیک آف کر گئی ہے. اب سوات میں تو خیر آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کتنی ٹورزم ایک پچھلے 2 سالوں میں آئی ہے. کرونا کے باوجود کبھی پاکستان میں اتنی ٹورزم نہیں آئی. اور پہلے تو صرف گرمیوں میں آتی تھی، اب گرمیاں اور سردیوں میں ٹورزم ہے. اس لیے یہ بڑا اچھا آپ نے یہاں ہاسپٹیلٹی کی کلاسز رکھی ہوئی ہیں، بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے، کیونکہ ٹورزم میں ان پہاڑی علاقوں میں، دور دراز علاقوں میں اتنا روزگار ملے گا لوگوں کو. ان کو جانا نہیں، لوگ جاتے ہیں باہر، کوئی کراچی جاتا ہے، کوئی دبئی، کوئی سعودی عربیہ نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے. لیکن جب یہ ٹورزم ٹیک آف ہو گئی، یہ سارے علاقے کے اندر لوگوں کو باہر نہیں جانا پڑے گا، کیونکہ جو وہ پیسہ جنریٹ کرتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. پاکستان تو کوئی میرے خیال میں 1 یا 2-3 ملین ڈالر بھی نہیں جنریٹ کرتا ٹورزم سے. ملیشیا جس کی صرف سی ٹورزم ہے 20 ارب ڈالر جنریٹ کرتا ہے. 20 ارب ڈالر. ہماری ایکسپورٹس 25-26 ارب ڈالر ہے، تو صرف ٹورزم سے. پھر ترکی 40 ارب ڈالر جنریٹ کرتا ہے ٹورزم سے. سوئٹزرلینڈ 2 فگرز آتی ہیں، 60 ارب سے 80 ارب ڈالر جنریٹ کرتا ہے. اور سوئٹزرلینڈ، ہمارا جو شمالی علاقے ہیں ناردرن ایریاز، وہ آدھے ہیں سوئٹزرلینڈ سے. سوری، سوئٹزرلینڈ آدھا ہے ہمارے ناردرن ایریاز سے، دگنا ہے سوئٹزرلینڈ کا سائز. تو ہم اگر اس کو صحیح معنی میں یوٹیلائز کریں، مجھے ایک آسٹریلین نے آ کے کہا کہ جو اسکیئنگ یہاں ادھر ہمارے ناردرن ایریاز میں ہے، وہ کہتا ہے اس دنیا میں کہیں نہیں ہے اس طرح کی اسکیئنگ. اور اسکیئنگ کے اوپر ہی سارا جو سوئٹزرلینڈ کا پیسہ بنتا ہے اسکیئنگ کے اوپر ہے. تو ہم صرف ٹورزم کو اب ہم پورا زور لگانے لگے ہیں ٹورزم پہ، اور انشاءاللہ اس کو پوری طرح. اور یہ جو آپ نے ملاکنڈ میں کورسز آف ہاسپٹیلٹی کے رکھے، زبردست کام کیا آپ نے، بیکاز یہ فیوچر ہے اب آگے. پھر جو انڈسٹریلائزیشن، دیکھیں ملک کبھی انڈسٹریلائزیشن کے بغیر نہیں آگے جاتا. سمپل چیز میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ نے صرف کپاس اگانی ہے اور یہ دھاگا ایکسپورٹ کر رہے ہیں یا آم ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اس سے کبھی ملک ترقی نہیں کرے گا. ہمارے پاس کبھی اتنی دولت نہیں آئے گی. سمپل ہے نا، ایک دکان ہے، ایک دکان آٹا بیچتی ہے، دوسری دکان کمپیوٹر بیچتی ہے. اب سوچو اس کی کیا آمدنی ہے اور اس کی کیا آمدنی ہے. اسی طرح ملک جب وہ ویلیو ایڈ کرتا ہے، جب وہ نالج بیسڈ اکانومی بنا دیتا ہے، اس کی اتنی زیادہ ریٹرنز ہیں کہ وہ ملک اوپر اٹھ جاتا ہے. ملیشیا، جب مہاتر محمد ملیشیا میں آئے ارلی 80s میں، تو ملیشیا صرف ربر اور میرے خیال میں ٹن، یہ 2 ایکسپورٹس تھیں اس کی. اس نے آ کے الیکٹرانکس کی پہلے کاٹیج انڈسٹری بنائی، اور وہ آہستہ آہستہ وہی کاٹیج انڈسٹری پوری ان کی الیکٹرانک کی انڈسٹری بن گئی. 80 ارب ڈالر صرف اس کی الیکٹرانک ایکسپورٹس تھی. تو آگے ہم نے جو جانا ہے، ہم نے ٹیکنالوجی اور ٹیکنیکل ایجوکیشن لے کے.
اور اپنی انڈسٹری کو اب ہم نے پہلی دفعہ، یہ 1950s میں ہماری انڈسٹری بڑی تیزی سے اوپر جا رہی تھی، بدقسمتی سے 70s میں نیشنلائز کر دی اور سارا کچھ رک گیا. اب ہم اس کے بعد پہلی دفعہ پاکستان اپنی انڈسٹری اٹھا رہا ہے. آخر میں جو آپ کو کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں اللہ نے اس ملک کو کسی چیز کی کمی نہیں دی. اس میں اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ میں حیران ہوں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کیا نعمتیں دی ہیں اللہ نے. کوئی بھی نعمت یہاں ہے ہی نہیں جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے اللہ کی. صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اب مائنڈ چینج کرنے ہیں. جب میں کہتا ہوں نا نیا پاکستان، نئی سوچ چاہیے ہمیں. وہی جو پرانی گھٹی پسی طریقے ہم نے اختیار کیے ہوئے، جو ایک اور چیز میں مس کر گیا، ایگریکلچر، اس میں ہماری ساری پرانی ٹیکنیکس ہیں. ابھی بڑی اچھی آپ نے بات کی زیتون کی. آپ سوچیں ہم پتہ نہیں کوئی $3 ارب کا تیل باہر سے، ایڈیبل آئل ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. یہ ملک دنیا میں سب سے زیادہ زیتون اگا سکتا ہے، کیونکہ میں نے ایکسپرٹ کو بنایا کینیڈا سے. اس نے کہا کہ جو سارا دریائے سندھ کا جو رائٹ سائڈ ہے، اس سے بہتر زیتون اگانے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. اور اس کی کتنی یعنی ویلیو ایڈ زیتون کا، جو آپ اگر صرف ہم ایکسپورٹ اس کی شروع کر دیں، اور یہاں پہلے تو امپورٹ نہیں کرنی پڑے گی اور پھر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اور یعنی ایسا درخت ہے جو کم بارش پہ مشکل جگہ پہ اگ جاتا ہے. تو اس کے اوپر انشاءاللہ پورا زیتون کے اوپر لے کے آ رہے ہیں. پھر ایک ایووکاڈو ہے، میں صرف آپ کو مثالیں دے رہا ہوں. جو سب سے مہنگی سبزی گنی جاتی ہے اس کو ایووکاڈو کہتے ہیں. اتنا بہتر اگتا ہے ہمارے ملک میں. میں نے اپنے اسلام آباد میں گھر میں لگایا ہیں، وہ سر زبردست قسم کے ایووکاڈوز ہو گئے. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. تو میں صرف آپ کو یہ سمجھا، تھوڑی جب انسان مشکل میں ہوتا ہے تو پھر آؤٹ آف دا باکس سوچتا ہے. وہ کہتے ہیں نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن. جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو پھر انسان کے اندر بڑی صلاحیت دیا اللہ نے. ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہمارا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کے اوپر صرف، اور انشاءاللہ میں اگلے ہفتے اب ایک نئی پالیسی لے کے آ رہا ہوں. وہ جب میں اناؤنس کروں گا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک نئی سوچ لے کے آ رہے ہیں ایگریکلچر میں، بالکل ایک مختلف قسم کی سوچ. اور یہی سیکٹر انشاءاللہ ہمیں اکیلا سیکٹر بھی اٹھا سکتا ہے. تو میں آخر میں پھر سے آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ پھر بھی آپ کے پاس آؤں گا. شکریہ.